अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर में हम बात करने जा रहे हैं ईरान अमेरिका जंग और इनके माबैन होने वाले मुमकिन मुआहदे की। शो के दूसरे हिस्से में सदर पुतिन का दौरा चीन डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म मोदी के यूरोपीय ममालिक के दौरों की। आगाज़ करेंगे डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, मुझे कीनली आपसे ये जानना है कि क्या पाकिस्तान ने अपनी काविशें मज़ीद तेज़ कर दी हैं इस जंग को रुकवाने के लिए? क्योंकि अगर सोशल मीडिया हम फॉलो करें या कि मीडिया ओवरऑल भी हम देखें, इसमें ये खबरें भी बहुत गर्दिश कर रही हैं कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जल्द ही दौरा ईरान करने जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये दौरा हो रहा है या कि बस ये कुछ बातें ही हैं जो मीडिया पर आ रही हैं? नहीं, दौरा तो हो सकता है क्योंकि इसके बारे में तो काफ़ी दिनों से चिमागोइयाँ हो रही हैं जी। कि अभी हुआ चाहता है, अभी हुआ चाहता है। लेकिन दो तीन इश्यूज़ हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान चाहता है कि जल्द अज जल्द ये जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है कि जंग दोबारा शुरू अभी हुआ चाहती है, कम अज़ कम उससे निकला जाए और एक प्रोसेस शुरू हो मुज़ाकरात का, और उससे पहले जो चीज़ें तय हो सकती हैं वो हो जाएं। जिस तरह अबनाए हॉर्मुज़ का मामला है, बिल्कुल। और फिर ये है कि ये जंग कितने अरसे के लिए इसको बाकायदा रोका जाए, और ये चीज़ें जो हैं पहले से अगर सेटल हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर 30 या 60 दिनों का जो भी वक्त है उसमें फिर मुज़ाकरात शुरू हों। अब मामला कुछ ये है कि पाकिस्तान में भी और बाहर दुनिया में भी बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब ही क्यों, वो तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका सफारतकारी से क्या ताल्लुक़ है? अगर कोई डिप्लोमेसी करनी है तो उसके लिए तो इसहाक डार साहब को आना जाना चाहिए ना। सही। तो ये क्या बात हुई कि मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं? हमारे लिए भी थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है। बिल्कुल जायज़ आर्ग्यूमेंट है। एक आर्गूमेंट है कि भाई उनका क्या ताल्लुक़ है, लेकिन वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो फील्ड मार्शल गए थे ईरान, उनके साथ एक्कम्पनी किया था, और फिर शायद उनकी ज़्यादा गुडविल मौजूद है ईरान में मोहसिन नकवी साहब की एज़ कम्पेयर टू शायद इसहाक डार साहब, क्योंकि है ना, माजी में अगर देखिए तो इसहाक डार साहब या जो मुस्लिम लीग की क़यादत है उनका रुझान ज़रा गल्फ़ कंट्रीज़ की जानिब ज़्यादा रहा है। इनके फिर वहाँ पे मेरे ख्याल में यूएई में कारोबार वगैरह भी हैं, तो शायद वो भी आड़े आ जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्टेक पे तो डेफिनेटली ईरान इस लेवल पे, और जो ना? इश्यूज स्टेक्स में हैं उसमें ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। बट इन एनी केस ये ज़रूर है कि शायद मोहसिन नकवी साहब का जो कैपिटल है या वो ज़्यादा नज़र आता है ईरान में, और चूँकि उन्होंने फील्ड मार्शल को भी कंपनी किया था तो वो एक लिंक सा बन गए हैं सारे मामलात में। तो वो शायद उस तरह निगोशिएट भी नहीं कर रहे, वो मामलात को पहुंचा रहे हैं और फिर वापस लाकर इस्लामाबाद या पिंडी में डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद फिर जो है अमेरिका से भी डिस्कशन होती है। तो इस वक्त 14 जो नुकात हैं जो ईरान ने प्रपोज़ किए थे उस पर बातचीत हो रही है। सही। अब लगता कुछ ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ट्वीट्स आए हैं और जो ईरान की जाने से भी कुछ आए हैं, तो उससे लगता है कि काफ़ी मामलात में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मामलात बिल्कुल सारे उन पे एग्रीमेंट हो गया, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेटेस्ट ट्वीट किया उसमें तो उन्होंने ये इंदिया दिया कि जो एनरिच यूरेनियम है ईरान के पास 450 किलोग्राम का, वो हम ले लेंगे, अमेरिका उसको ले लेगा, और अमेरिका उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, बस को उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो लेकिन उसको अभी ईरान ने आज ही ईरान के शायद फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसको डिनाई किया है। कल से एक और ट्वीट भी बहुत उसके बारे में बात हो रही है। जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि हम एनरिच यूरेनियम नहीं देंगे किसी को, ये ईरान में ही रहेगा। तो अब इससे ईरान में रहता है नहीं होता ये क्या, क्योंकि पाकिस्तान की तो देखिए ना, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि जंग दोबारा शुरू ना हो, और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अमेरिका और ईरान भी यही चाहते हैं। ये अलग बात है कि इसराइल इस वक्त ये नहीं चाहता कि जंग बंद हो, और अभी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बात भी हुई थी टेलीफोन पे सदर ट्रंप के साथ, और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे सदर ट्रंप को कह दिया है कि भाई ये तो ठीक नहीं है जो कुछ आप करने जा रहे हैं, इससे तो ईरान और मजबूत
मजबूत बनकर उभरेगा, उसकी पोजीशन और मजबूत होगी अगर आप अपना हॉर्मूज पे उसकी जो हेजमनी मान लेंगे सो कॉल्ड, तो फिर तो ये मामलात तो ख़त्म ही नहीं होंगे। ईरान तो फिर अपनी चौधराहट दिखाएगा इस सारे रीजन में, तो किसी तो भी मुनासिब नहीं है कि आप ईरान के साथ इस किस्म का कंप्रोमाइज़ करें। लेकिन दूसरी जानिब सदर ट्रम्प को भी तो इस बात का एहसास है ना कि जंग अगर दोबारा शुरू होती है और ईरान में वो ज़ात तबाही फैलाते भी हैं तो उसका बराह रास्त असर जो है गल्फ़ कंट्री से भी होगा। और फिर अभी तक तो एक मौका है क्योंकि ईद उल अज़हा आ रही है, हज के दिन भी हैं, तो मेरे ख्याल में हज से पहले तो अमेरिका दोबारा जंग शुरू नहीं करेगा, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान और खलीजी ममालिक को दे दी गई है। और उसमें अब देखना यह है कि क्या ईद तक या ईद के बाद तक कोई टेंटेटिव एग्रीमेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता। जहाँ तक देखिए 3 इश्यूज़ हैं ना इस वक्त जो सबसे टॉप पे हैं। एक अपना हॉर्मूज़ का, अपना हॉर्मूज़ पे ईरान ने पर्शियन गल्फ़ स्टेट अथॉरिटी बना दी अब, और उन्होंने कहा है कि अब अथॉरिटी सब रेगुलेट करेगी। सही। और उन्होंने जो डिलिनिएशन की है, जो लगाया है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ये अथॉरिटी का इख्तियार होगा, तो उसमें यूएई के भी कुछ इलाके शामिल हैं, तो काफ़ी मामला संगीन हो गया है। अब पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि हम टोल भी लेंगे जो भी यहाँ से नेविगेट करेंगे या जो भी पास थ्रू करेंगी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। तो पाकिस्तान ने, जहाँ तक मेरी ख़बर है, पाकिस्तान ने एक प्रपोज़ल तो पेश की है कि देखिए फ़िलहाल आप रेगुलेट तो ज़रूर करें लेकिन टोल जो है उसकी बात मत करें। वो फिर हम मुज़ाकरात जब शुरू होंगे तो उसमें देखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका का यही कहना है कि ये टोल जो है ना, टोल वाला मामला, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रेगुलेट करना ठीक है, वो ओमान और ईरान मिलकर रेगुलेट कर लें, दोनों का टेरिटोरियल वाटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो किसी न किसी हद तक इस पर मेरे ख्याल में अमेरिका फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है। लेकिन ऐसा कि पूरा कंट्रोल वो रख लें, वो शायद ना हो, और वो दुनिया भी उसको नहीं मानेगी, और ईरान को इस बात का इल्म है कि एक हद तक ही वो जा सकता है। दूसरी, और इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो एक प्रपोज़ल दी है, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ईरान। दूसरा जो मामला है वो एनरिच यूरेनियम का मामला है। उससे पहले भी देखिए हम ये, और यूरेनियम है कहाँ किसी के इल्म में नहीं है। लोगों का ख्याल यही है कि जो फैसिलिटीज़ अमेरिका और इसराइल ने तबाह की थी पिछले साल जून में, कोई मलबे के नीचे दबी हुई हैं कहीं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि ईरान ने इन अटैक से पहले उनको निकाल कर कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया था। तो मुख्तलिफ इसके बारे में, और कोई ईरान के अलावा कोई नहीं जानता कि वो हैं कहाँ पे। सही। अब अमेरिका का यह कहना कि जी वो हमें दे दी जाएं, और ईरान की बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि तो उसकी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ मैं एक बात ये करता चलूँ कि देखिए ईरान ने जो ये एनरिच किया यूरेनियम, सच्ची बात तो ये है, किसी को मेरी बात पसंद आए ना आए, है तो जो उसकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसकी वायलेशन तो ईरान ने की। ये कहना कि जी JCPOA के अमेरिका के निकलने के बाद ये ईरान ने किया, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि चलिए JCPOA तो ख़त्म हो गया ना, लेकिन ईरान NPT का मेंबर तो है ना। NPT के अंडर भी उसको ये इजाज़त नहीं है कि वो, हालांकि ट्रीटी के अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी हुई कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कितना यूरेनियम किस हद तक एनरिच कर सकते हैं, वहाँ पे कोई आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी एक समझा जाता है कि 20% से ज़्यादा आप एनरिच नहीं कर सकते, क्योंकि 5% ही बल्कि बहुत होता है। अगर लेकिन कुछ रिएक्टर्स के लिए, पीसफुल जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके लिए अगर आप 20% तक शायद अलाउड है, लेकिन वो भी IAEA के इंस्पेक्शन के साथ और वेरिफिकेशन के साथ। लेकिन ईरान ने चलिए वो वायलेट तो कर लिया। अब ईरान की सॉवरेनिटी का मसला है। पहले रशिया का भी बीच में सुनते थे कि रशिया, लेकिन पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं रोल हो सकता है इसमें, अगर, क्योंकि रशिया और शायद अमेरिका के दरमियान वो एतमाद और इस तरह नहीं है, और पाकिस्तान पे एतमाद किसी न किसी हद तक किया जा सकता है। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम NPT के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
ہماری جو سویلین فیسلٹیز ہیں وہ ساری IAEA کے سیف گارڈز میں آتی ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے اگر ہمارے ٹرانسفر ہوتا بھی ہے لیٹ سے ٹیمپریری طور پہ، جب تک ہم اس کی ڈاؤن برینڈنگ نہیں کر لیتے، اس کو ڈائلیوٹ نہیں کر لیتے، 60% سے اس کو ہم 5% پہ نہیں لے آتے، تو اس وقت تک وہ پاکستان کے پاس رہے. اور جب ایران کو ضرورت پڑے گی پیسفل پرپزز کے لیے، چاہے وہ 2% اس کی انریچمنٹ ہوئی ہے، 4% ہوئی ہے، پھر ہم اس کو دیتے رہیں انڈر IAEA انسپیکشن اینڈ ویریفیکیشن یا ان کی جو بھی سپرویژن کے تحت. تو یہ تمام چیزیں جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اب آیا پاکستان کو یہ کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ابھی تک تو دیکھیے تقریباً 3 میرے خیال میں پچھلے 1 ہفتے میں محسن نقوی صاحب نے 3 وزٹس کر لیے ہیں ایران کے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں گیپس کم ہو رہے ہیں. صحیح. اور اگر یہ گیپ کم ہو گئے یا پھر کوئی آخری ایسی ہرڈل رہ گئی تو پھر شاید فیلڈ مارشل عاصم منیر چلے جائیں اگلے ہفتے تک ایران، اور وہ جا کر پھر جب یہ امید ہو جائے گی کہ اب یہ ڈیل فائنل ہو گئی ہے یا ہو سکتی ہے جس میں فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ مداخلت ضروری ہے یا ان کی جانب سے کوئی ایران کو ایشورنسز دلوانی ہو یا دینی ہو، تو پھر آبویسلی اس وقت پھر فیلڈ مارشل ایران جائیں گے. وہ اس وقت تک ایران نہیں جائیں گے جب تک کہ معاملات ایسے لگیں کہ ایران کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہا یا کوئی بات بن نہیں رہی. اب ہمارے انٹرسٹ میں دیکھیے تو یہی ہے نا کہ جنگ دوبارہ شروع نہ ہو. ہمارے تو بالکل نیبرہڈ میں معاملات ہیں جی. تو میرا خیال ہے کہ ہماری سفارتکاری ٹھیک چل رہی ہے، اور اس وقت تک اگر ایران اور امریکہ نے ہماری بات مانی ہوئی ہے کہ دوبارہ جنگ شروع نہیں کرنی، خلیجی ممالک بھی کچھ ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں، وہ بھی ریٹیلیٹ نہیں کر رہے یا رسپانس نہیں دے رہے ایران کے جو بھی. تو ابھی دیکھیں نا برکہ جو نیوکلیر فیسیلیٹی ہے UAE میں، وہاں بھی ڈرون کا حملہ ہوا. وہ ایران تو ڈینائی کرتا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، ممکن ہے اسرائیل کی جانب سے ہوا ہو. اسرائیل کی تو خواہش یہی ہے نا کہ سارے معاملات کو، یہ مذاکراتی جو عمل ہے اس کو اپ اینڈ کیا جائے، اس کو بالکل مطلب اس میں رکھنے ڈالے جائیں تاکہ معاملات آگے نہ بڑھیں. ان کا تو ریجیم چینج کا معاملہ تھا، لیکن انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ وی ول سی کہ کیا ہوتا ہے. بالکل. صدر پیوٹن کا دورہ چین بھی ڈسکس کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، ٹرمپ کے بعد پیوٹن کے بیجنگ سے ہوا ہے، مجھے جاننا یہ ہے کہ کیا چین اور روس کے مابین اب امریکہ کے خلاف کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے، اور یہ جو سچویشن ہے اس کو امریکہ کس طرح سے دیکھے گا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ دونوں وزٹ کر رہے ہیں، بلکہ ایک پروپوزل یہ بھی فلوٹ ہوئی کہ کیوں نہ ان تینوں ممالک کا ایک سربراہی اجلاس بلا لیا جائے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی بائی دا وے کہ پیوٹن، شی جن پنگ اور صدر ٹرمپ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوں، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور دنیا کے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہوں. لیکن یہ جلدی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھیے وزٹ ہوا تو اس کے بعد پریزیڈنٹ شی بھی پہنچ گئے، اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جو دوسرے 2 P5 کنٹریز ہیں، فرانس کے صدر میکرون وہی بیجنگ پہنچے ہوئے تھے، اور اسی طرح برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر بھی، انہوں نے بھی چین کا دورہ کیا تھا. تو اس وقت چین اگر آپ دیکھیے تو لگتا یہی ہے کہ سپر پاور تو وہی ہے. دنیا بھر کے جو میجر کنٹریز کے لیڈرز ہیں وہ وہاں وزٹ کر رہے ہیں اور چین کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں. سینٹر بن گیا ہے، ون آف دا میجر سینٹرز آف پاور. اب پریزیڈنٹ شی کا دورہ بہت سے زاویوں سے بڑا اہم تھا. پہلے تو دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کوئی جوائنٹ ڈکلیریشن ایشو نہیں ہوا، نہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی. دونوں ممالک نے اپنے اپنے طور پہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر کے اپنے اپنے جو ایشوز تھے یا ان کے لیے جو اہم تھے ان کو ہائی لائٹ کیا. اچھا، یہاں پہ صدر شی کا زبردست استقبال بھی ہوا، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی اس طرح ہی ہوا تھا، اس میں کوئی خاص فرق پروٹوکول میں نہیں تھا. لیکن پیوٹن کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یہ جو ہے جوائنٹ ڈکلیریشن ایک ضروری ایشو ہوا ہے شی کے وزٹ کے اپنے پریزیڈنٹ پوٹن کے وزٹ پہ. اور یہ جو ہے کہ یہ کوئی ایسا جوائنٹ ڈکلیریشن نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے بائیلیٹرل تعلقات بات کی ہو. یہ تقریباً 250 صفحوں کا ایک ڈکلیریشن ہے، لیکن یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ جو 2 بڑے ممالک ہیں چین اور روس، ان کا بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو.
اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ان کا کیا رول ہو سکتا ہے. اب اس ڈکلیریشن میں انہوں نے جو ہے نا 4 پرنسپلز آپ کہہ لیجئے کہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو امریکہ بھی کے حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. دوسری جانب یورپ کے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے معاملات میں کشیدگی ہے. صحیح. نیٹو کے فیوچر کے بارے میں ہم نہیں جانتے. گو کہ ابھی سویڈن میں نیٹو کے فارن منسٹر شاید آج مل رہے ہیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ نیٹو کہاں کھڑا ہے. لیکن جو مارکو روبیو ہیں سیکرٹری, وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کنسیڈر کریں گے کہ نیٹو میں ہماری ممبرشپ کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ جب ہمیں ضرورت پڑی اب نائے ہارموز میں تو کسی بھی نیٹو ملک نے ہماری مدد نہیں کی. تو اس وجہ سے اب دیکھنا یہ ہے, بلکہ ساتھ ساتھ وہ 5,000 کے قریب اپنے ٹروپس ہی وڈرا کر رہے ہیں. پہلے تو یہ جرمنی سے سنا تھا کہ شروعات ہوگی, لیکن اب پولینڈ سے شروعات 4,000 ٹروپس وہاں سے وڈرا کر رہے ہیں, امریکہ کر رہا ہے. تو نیٹو کا بھی مستقبل کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ جو ڈکلیریشن ہے اس میں 4 پرنسپلز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. وہ پرنسپلز کیا ہم جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں. ایک تو ہے جی the principle of openness of the world for inclusive and mutually beneficial cooperation. یعنی یہ کہ سب لوگ انکلوڈ ہوں, انکلوسو سسٹم ہو, یہ نہ ہو کہ اور سب ترقی کریں. اور یہی پلان ہے شی جن پنگ کا. اگر آپ دیکھیے تو چائنا کی تو پالیسی یہی ہے, BRI بھی اسی کانٹیکس میں تھا کہ سب دنیا میں ہم ڈیولپمنٹ کریں گے اور ڈیولپمنٹ کا فائدہ صرف چین کو نہیں ہوگا, بس جہاں ہم کر رہے ہیں وہاں ان مالک کو بھی فائدہ ہوگا. تو اس لیے اور پھر چین کا یہ بھی یاد رہے کہ کوئی ایسے پلانز نہیں ہوتے جس طرح باقی ممالک کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ڈکٹیشن کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کے بارے میں بات چیت کر دی, ویسٹرن دنیا کی بات کر رہا ہوں یا امریکہ کی بات کرتے ہیں, وہ کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتے. آپ سے معاہدہ کرتے ہیں, آپ معاہدہ کر لیں تو ٹھیک ہے, آپ کی نہیں کرتے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو چین کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ وداؤٹ بینگ سین ایز اتھارٹیرین ان ریئل سینس آف دا ورڈ, وہ چاہتے ہیں کہ اچھے فلیکسیبل رہیں ان معاملات میں. تو ایک تو یہ ہے کہ جی میوچلی بینیفیشل کوآپریشن ہونی چاہیے اور انکلوسیو ہونی چاہیے دنیا بھر میں. تیسرا پرنسپل جو بڑا امپورٹنٹ ہے آج کل کے زمانے میں, دوسرا پرنسپل, دا پرنسپل آف انڈیویزبل اینڈ ایکول سیکیورٹی. یعنی یہ نہیں ہے کہ جی سپر پاور اگر ہیں تو وہ جہاں دل چاہے ہم نے حملہ کر دیا. اور یہ UN چارٹر میں بھی ہے. تو اگر آپ UN چارٹر کے پرپز اور پرنسپلز دیکھیے تو اس میں بھی انڈیویزبل اور ایکول سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے کہ ملک چاہے جتنا چھوٹا ہو, سب ممالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کریں. اور کسی کی بھی سیکیورٹی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ریکوائرمنٹ یا اس کو آپ یوں دیکھیں کہ جی ہماری سیکیورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دوسرے ملک کی نہیں ہے. تو ایک یہ پرنسپل انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے. دوسرا پرنسپل ہے ڈیموکرائزیشن آف انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ امپروومنٹ آف دا گلوبل گورننس سسٹم. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. UN ریفارم کا ایک معاملہ چل رہا ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور چوتھا جو پرنسپل یہاں پہ کہ ورلڈ سویلائزیشن اینڈ ویلیو ڈائیورسٹی, کہ ہر ملک کی اپنی اپنی سویلائزیشن ہے, کلچرل ہیں, تو ہر ملک کے اپنی اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو خاتے میں رکھنا چاہیے. کوئی اپنا سسٹم امپوز نہیں کرنا. جو ویسٹرن دنیا کا ایک خاصہ ہے نا کہ وہ لبرل ڈیموکریسی, اپنی جو ان کے ڈیموکریٹک جس طرح وہ دیکھتے ہیں ڈیموکریسی کو, انہی سسٹمز کو وہ دوسروں پہ لاگو بھی کرنا چاہتے ہیں. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر آپ دیکھیے تو یہی کچھ ہوا. جو ویسٹرن دنیا ہے انہوں نے اپنے سسٹمز, اپنے کلچر, اس کو ہم نیو امپیریلزم بھی کہہ سکتے ہیں. امریکہ نے بھی دیکھیے نا دنیا بھر میں اپنا کلچرل انفلوئنس تو بڑھایا نا, اور اسی نے کتنے کانفلکٹس کو بھی جنم بھی دیا. تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا سسٹم بڑا اچھا ہوگا لیکن ہمارے سسٹمز بڑے افیکٹو ہیں. چائنا کا جو اپنا ہمارا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے ہماری حالات کے بالکل مطابق ہے, اس لیے ہم آپ کے سسٹم کو کیوں فالو کریں. ہمارا سسٹم ڈیلیور بھی کر رہا ہے, لوگ خوش بھی ہیں, خوشحالی کی طرف بھی جا رہے ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہے, ہم پھر ایک سویلائزیشنل کنٹری, ہم آپ کے سسٹم سے کیوں فالو کریں. تو یہ بھی ایک اس میں دہرایا گیا ہے. اب دیکھیے چین کا معاملہ یہ ہے کہ کیا چین چاہتا ہے کہ یوکرین میں جنگ ختم ہو, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا. چین کو دیکھیے سب بڑا فائدہ ہو رہا ہے ان دا سینس, ایک طرف تو اس میں فشرز کریٹ ہو رہی ہیں نیٹو کنٹریز کے بارے, نیٹو اندر یورپین اور امریکہ کے درمیان. تو امریکہ ایک لحاظ سے جو ہے اپنی جو امپورٹنس ہے یورپ میں وہ کھو رہا ہے.
دوسرا پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا روس بھی پریشر میں تو ہے نا، روس کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور روس کی ڈپینڈنس چین پہ بڑھ رہی ہے، جی اور پھر چین کو سستے داموں تیل بھی مل رہا ہے. بالکل. تو آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ فی الحال چین میں کوئی ایسا پریشر نہیں ہے، کیونکہ دنیا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی گئے تھے اور باقی یورپین کنٹریز بھی ہیں، وہ بھی چین پہ بار بار ان کو یہ پریشر دینے کی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کچھ مدد کیجئے اور روس کو کہیے کہ اس جنگ کو روکے. لیکن چین کہتا تو ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ چین کے انٹرسٹ میں فی الحال یہی ہے کہ جنگ جاری رہے. صحیح. یا کسی طور مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی پریشر میں ہے، یورپ بھی پریشر میں رہے، اور چین جو ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پرماننٹ وار یا انڈیفینٹ پیریڈ کی وار جو ہے وہ چین کو بھی سوٹ نہیں کرتی. کسی حد تک ایٹ سم اسٹیج جب چین کو یہ محسوس ہوگا کہ اب چیزیں کافی بگڑ گئی ہیں اور اگر یہ جنگ پھیلتی ہے بیونڈ یوکرین تو پھر دنیا کے حالات خراب ہونے کا تو اندیشہ ہے نا. تو چین کا ایک حد تک ہی انٹرسٹ اس وقت سرو ہو رہا ہے، اکنامک انٹرسٹ، اور کسی حد تک امریکہ ویکن ہو رہا ہے. امریکہ اور یورپ کے درمیان جو ایک اتحاد ہے وہ ویکن ہو رہا ہے، نیٹو ویکن ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے چین کو یہ بات سوٹ کرتی ہے. اگر امریکہ لیٹ سے تنہا ہو جائے اور اس کا یورپ میں انفلوئنس نہ ہو تو چین کا انفلوئنس لامحالہ بڑھے گا اس علاقے. بالکل بالکل. تو چین تو اس کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں دیکھ رہا ہے، اور روس کو بھی فی الحال وہ قابو میں رکھ سکتا ہے، اس پہ پریشر بلڈ کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے نا $240 بلین کا ٹریڈ ہے اس وقت روس اور چین کے درمیان، اور جو ہے زیادہ تر وہ آئل لیتا ہے روس سے، اور اس وقت جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں روس پہ اس کی وجہ سے روس کی چائنا پہ بڑی انڈیپینڈنس ہے. چاہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، گاڑیوں کے حوالے سے ہو، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو روس چین سے امپورٹ کرنے پہ مجبور ہے کیونکہ اس کو ویسٹرن دنیا سے وہ چیزیں نہیں ملتی. تو چین، روس کے لیے بھی چین بڑا اہم ہے، اور چین کو ایک اچھا موقع ملا ہوا ہے کہ وہ روس سے اپنی جو ہے سستے داموں آئل لے. گیس کی ایک اور پائپ لائن بھی بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے سائبیریا کے تھرو اور تھرو منگولیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہوگا. تو چین کو تو اس وقت سوٹ یہی کرتا ہے کہ جنگ ہلکی ہلکی جاری رہے، کوئی ایگریمنٹ نہ ہو جائے، کوئی نیٹو تتر بتر ہو جائے، کلیپس ہو جائے، اور امریکہ جو ہے وہ ویسٹرن ہیمسفیئر تک رہ جائے. لیکن ویسٹرن ہیمسفیئر کے بارے میں بھی جو اگر آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی اگر آپ پڑھیے جو پچھلے سال آئی تھی ستمبر میں یا اکتوبر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اندیا دیا تھا کہ اب ہمارے جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے ویسٹرن ہیمسفیئر ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک پہلے گلوبل معاملہ تھا امریکہ کا کہ ہم نے ہر جگہ ٹانگ اڑانی ہے، وہ بات اب ختم ہو گئی ہے. اب رادر دین کہ وہ مطلب اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کریں، اوور ایکسٹینڈ کریں، وہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اندر سے اور اپنے ریجن میں. تو یہ چائنا کو بھی سوٹ کرتا ہے ایک لحاظ سے، گو کہ چائنا کا کبھی یہ معاملہ نہیں رہا ہے اسفیئر آف انفلوئنس کا، لیکن چائنا کو یہ ضرور خطرات لاحق ہوں گے کہ لیٹن ساؤتھ امریکہ میں چائنا کی کافی انویسٹمنٹ تھی. مثال کے طور وینیزویلا میں وہ سب ختم ہونے کو جا رہی ہے، بلکہ ابھی جو وینیزویلا کی ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں وہ میرے خیال میں اگلے ہفتے بھارت کا بھی دورہ کر رہی ہیں، تو وہاں سے آئل لینے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ساری امریکہ کی ایما پہ ہو رہا ہے. پھر کیوبا کے مسائل بھی آ رہے ہیں. تو بھارت صاحب آپ نے معذرت آپ کی قطع کلامی معاف، آپ نے کیوبا کا نام لیا تو مجھے بتائیں کہ یہ جو یو ایس ہے یورپ کی طرح کیا ابھی آپ کو آئسولیشن میں زیادہ دکھ رہا ہے؟ یورپ کی طرح یو ایس تو نہیں، یو ایس تو بھی گلوبل پاور تو ہے. جتنے کانفلکٹس انیشیٹ کر لیے اور جس طرح سے لیکن وہ گلوبل پاور ہے. ابھی چائنا کو ٹائم لگے گا. یو ایس اسٹل ناٹ آئسولیٹڈ. نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. خود کوئی فیصلے کریں تو الگ بات ہے، لیکن آئسولیشن کی بات نہیں ہے میرا خیال. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد خوش آمدید. بس صاحب اب آتے ہیں آپ کے فیوریٹ موضوع پر. وزیر اعظم مودی صاحب نے یورپی مودی صاحب تو آپ کی بہت فیوریٹ ہیں بھائی، سنا ہے بہت پسند کرتی ہیں آپ ان کو. اچھا آپ کے زیادہ ہے. تو انہوں نے دورہ کر لیا یورپی ممالک کا، مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا. تو کچھ سیدھا نکات تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. مودی صاحب نے زبردست وزٹ کیے جی.
سب سے پہلے تو وہ یہاں سے یو اے ای گئے تھے کچھ گھنٹوں کے لیے، وہ ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کر لیا تھا. اب جو ہے وہ ناروے گئے ہیں، اور ناروے میں ہی انہوں نے ایک بائیلیٹرل پہلے وزٹ کیا. اس کے بعد پھر وہ تیسری نارڈک انڈیا سمٹ ہوئی نارڈک کنٹریز کی، جس میں ڈینمارک اور ناروے، فن لینڈ، آئس لینڈ اور سویڈن شامل تھے. تو ان ممالک کے ساتھ انہوں نے سمٹ بھی ان کی ہوئی. پہلی دو سمٹس ہیں وہ ہوئی تھیں کوپن ہیگن میں 2022 میں، اور پھر اسٹاک ہوم میں، اور اس سے پہلے 2018 میں. تو یہ تیسری سمٹ تھی. انٹرسٹنگلی ابھی تک بھارت میں نہیں ہوئی ہے سمٹ. تینوں کی تینوں سمٹ جو ہیں وہ باہر ہی ہوئی، نارڈک کنٹریز میں ہی ہوئی ہیں. اچھا، ناروے میں انٹرسٹنگلی جو ہے ایک کنٹروورسی اٹھ پڑی کہ جی یہ کیا ہے. کسی نے پریس کانفرنس میں، کیونکہ پرائم منسٹر مودی تو پریس کانفرنس زیادہ کرتے نہیں ہیں نا، اور وہ اگر کرتے بھی ہیں تو صرف اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، سوالوں کے جواب نہیں دیتے، تو وہ پھر چلے جاتے ہیں. یہی اس دفعہ ناروے میں بھی ہوا. تو کسی نے سوال پوچھا کہ جی یہ کیا ہے، اور دوسرا پھر انہوں نے ایک جرنلسٹ نے سوال پوچھ دیا کہ ہیومن رائٹس سچویشن بڑی خراب ہے بھارت میں، اور خاص طور پہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں. تو اس پہ جو ہے بہت بعد میں یہ جو سوال اٹھے نا، تو پھر جو ہے ایک جارج سیبی ہیں شاید، سی بی جارج سیکرٹری ہیں بوفا میں، ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز میں. انہوں نے پھر وہیں ناروے میں ایک پریس کانفرنس کی، تو تمام سوالوں کے جواب دیے. تو وہاں بھی کسی نے کہہ دیا، کسی جرنلسٹ نے، کہ جی ہیومن رائٹس کی سچویشن. تو کافی کنٹروورسی پیدا ہوئی. ایک تو اس پہ کہ جی پرائم منسٹر مودی خود سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے، اور دوسرا پھر ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کافی تشویش دنیا میں پائی جاتی ہے. تو اس کے جواب میں بھی بھارت آئیں بائیں کوئی ماری انہوں نے سیکرٹری صاحب نے. لیکن وزٹ جو اوور آل بائیلیٹرلی اگر آپ دیکھیے تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وزٹس کامیاب رہے، ان دا سینس کہ ناروے میں دیکھیں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی، کافی طویل جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، اور بائیلیٹرلی بہت سی چیزیں اس میں ڈسکس بھی ہوئیں، کس طرح بائیلیٹرل کوآپریشن، اور خاص طور پہ ڈیفنس سیکٹر میں لگتا ہے کہ بھارت کا کافی انٹرسٹ پیدا ہوا ہے. جب سے تھوڑے سے تعلقات میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک سرد مہری سی آئی ہے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ میں اس کو اس طرح سرد مہری نہیں سمجھتا، دنیا تو کچھ اور تجزیے کر رہی ہے، لیکن میرا خیال میں ٹیمپریری ساری چیزیں ہیں. لیکن تھوڑا سا بھارت کا اب یورپ کی جانب بھی رجحان ہے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہا ہے کہ جو ٹیکنالوجی، اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی چاہیے وہ ہم یورپ سے حاصل کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ، ہم کیوں امریکہ کا انتظار کریں. ڈیپینڈنس کم کرنا تو اس وجہ سے یورپ کے ساتھ اپنے معاملات، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں بھی کافی چیزیں ہوئیں، اور اس میں یوکرین کا ذکر بھی ہوا. انٹرسٹنگلی یوکرین کے بارے میں جو لینگویج ہے نا، وہ انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا نا کوئی ایسی لینگویج کو وہ شامل کرے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو اینٹی رشیا دکھائی دے، یا رشیا کے جو اس کو کنڈیم کرے سو کالڈ ایگریشن کو. تو بڑی نیوٹرل سی لینگویج اس میں ساری یوکرین کے بارے میں بھی آئی. اچھا، ہمارے کانٹیکس میں جو دو چیزیں ہیں ناروے کے جو ڈکلیریشن ہے، ناروے کے ساتھ جو بائیلیٹرل، ایک تو یہ ہے کہ ناروے نے فلی سپورٹ کیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے اور بھارت کو پرماننٹ ممبر بننا چاہیے. تو یہ جو اس کی ایک بڈ ہے بھارت کی along with other 4 countries، جرمنی، جاپان اور برازیل، تو بھارت کی جو ہے پرماننٹ ممبرشپ کو ناروے نے سپورٹ کر دیا. دوسرا جو ایک اہم نقطہ ہے وہ اگر آپ پیراگراف 22 پڑھیں جو ہے، تو اس میں وہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں. پاکستان کا نام کہیں نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ناروے نے ہمارے کنسرنس کو سامنے رکھا، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کی، ٹیرر فائنینسنگ کی بات کی. تو یہ بھارت کرتا ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اس کے کرنے سے پاکستان پہ وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. حالانکہ کراس بارڈر ٹیررزم پہ تو ہمارے اپنے بڑے خدشات ہیں، ویزاوی بھارت. خدشات کیا، ہمارے تحفظات ہیں، سیریس تحفظات. اچھا، آخر میں اس جو ہے نا اس پیراگراف کیا تھا، 22 تھا میرے خیال میں نا، ہاں پیراگراف 22، اس میں آخر میں آ کے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک ناروے اور بھارت کنڈیم کرتے ہیں پہلگام
کا جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا 22 اپریل کو 2025 میں، اور اس کے آگے وہی پہلگام کے بعد لگا دیا جموں اور کشمیر. انڈیا ناروے نے اس کو اوبیسلی کہا ہوا کہ بھئی ہم یہ انڈیا کا تو نہیں، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو آپ انڈیا یہاں نہیں لکھ سکتے. جی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو کنڈیم کرنے کے بعد ساتھ ایک اور ٹیرر انسیڈنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ 10 نومبر 2025 کو ہوا تھا نیو دہلی ریڈ فورٹ کے قریب. یس. اس کو بھی کنڈیم کیا. اچھا اس میں بھی دیکھیے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ فورٹ آگے لکھا نا، فورٹ نیو دہلی فورٹ، ریڈ فورٹ نیو دہلی. نیو دہلی یہاں لکھ دیا، اس کے آگے بھی انڈیا نہیں لکھا، نیو دہلی لکھا، کیونکہ اوپر جموں اور کشمیر لکھا تھا نا. جی. پہلگام جموں اور کشمیر، تو یہاں ریڈ فورٹ نیو دہلی کر دیا تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ جموں اور کشمیر کوئی الگ ملک ہے، انڈیا کا ہی حصہ ہے یا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو تھوڑا سا اس کو اس طرح انہوں نے ہینڈل کیا انڈیا نے، کہ کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ کہہ بھی دیا. لیکن دنیا تو سمجھ گئی، دنیا سمجھ گئی، ہم ہی سمجھتے ہیں اس گیم کو. لیکن یہ ہے کہ ناروے کا اچھا، اس کے بعد نارڈک کا جو ہے نا سمٹ وہ بھی ہوئی. اچھا تقریباً اگر آپ دیکھیے تو اس میں مڈل ایسٹ کی وار کا بھی ذکر ہے، اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا گیا. جس طرح ناروے کے ڈکلیریشن میں ہے نا، آلموسٹ وہی چیزیں انڈیا نارڈک سمٹ کے ڈکلیریشن بھی ہے جو 19 مئی کو ہوئی. اس میں بھی آلموسٹ وہی چیزیں ہیں. وہی یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ ہے نیو دہلی کی یا بھارت کی، اس کو بھی انڈورس کر دیا. اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم پہ وہی تقریباً لینگویج ہے جو اس میں ہے، وہی پہلگام کا واقعہ اور وہی نیو دہلی ریڈ فورٹ کی بات 10 نومبر کی. تو آلموسٹ وہی چیزیں ہیں، اور وہی FATF کا بھی ذکر ہے، منی لانڈرنگ کا، کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ کا، آل دوز تھنگس. تو یہ اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ سمٹ ہوگی بائی فن لینڈ، یعنی کہ یہ ہے کہ اگلی چوتھی سمٹ بھی جو ہے وہ نارڈک کنٹریز میں بھی ہیلسنکی میں ہوگی، فن لینڈ میں ہوگی، وہ بھی بھارت میں نہیں ہوگی. تو یہ بھی ڈکلیریشن اچھا ایشو ہو گیا، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ. بھارت شوڈ بی ہیپی کیونکہ اس میں بہت سی کولیبوریشن کی بات بھی ہو رہی ہے، کس طرح ٹریڈ بڑھایا جائے، کس طرح ٹیکنالوجی میں کس طرح کوآپریشن بڑھایا جائے، اسپیس وغیرہ میں، سائبر اسپیس میں، اور پھر ریسرچ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، انوویشن، ریسرچ، ایجوکیشن اور اسپیس میں. تو اس میں بھی کہیں یوکرین وغیرہ کو کنڈیم نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ایران اور اسرائیل کی جنگ کا اس طرح ذکر ہے، اور نہ ہی غزہ کا، ویسٹ ایشیا کا اس طرح کوئی ذکر ہے. تو اس کو رکھا گیا ہے تاکہ نیوٹرل سا رہے، تاکہ جو بھارت کی پوزیشن ہے وہ بھی کمپرومائز نہ ہو، اور جو یورپین کنٹریز کی ہے پوزیشن وہ بھی کمپرومائز نہ ہو. اس کے بعد محترم جو ہیں پرائم منسٹر عظیم، پرائم منسٹر مودی صاحب، وہ پھر اٹلی پہنچ گئے. وہاں پہ جارجیا میلونی کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے سیلفیز بھی کھنچوائیں. سبھی لوگ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیوں سیلفیز کھنچوانا چاہتے ہیں. تو وہ بڑے انہوں نے کوئی چاکلیٹ ہی پیش کی میرے خیال میں، یا کوئی بھارت میں بنی ہوئی کوئی کینڈیز ہیں، آئی ڈو ناٹ نو، میلونی کینڈیز یا جو بھی ہیں، میلونی چاکلیٹ، ہاں کچھ اس قسم کی، میلوڈی آئی تھنک، میلوڈی چاکلیٹس اور میلونی کو پیش کر دیں وہ. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سیلفی بنی، میلوڈی، ہاں میلوڈی چاکلیٹی. تو یہ مودی صاحب نے تحفہ پیش کیا میلونی صاحبہ کو، میلونی صاحب کو میلوڈی، اچھا میلوڈی کیا ہے جو بھی ہے. اچھا اس کے بعد انٹرسٹنگلی جو ہے جو ڈکلیریشن ایشو ہوا، انڈیا جوائنٹ ڈکلیریشن، اس میں بھی مور اور لیس وہی چیزیں ہیں جو پہلے دو ڈکلیریشنز میں ہم نے دیکھی ہیں. اسی میں سائنس، ٹیکنالوجی، اسٹارٹ اپس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. لیکن یہاں پہ IMEC کی بات بھی انہوں نے کی، جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے، اکنامک کوریڈور، اس کی بات بھی کی، چونکہ اٹلی اس کا حصہ بنے گا، گریس بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا اگر یہ مستقبل میں ہوتا ہے، اسرائیل بھی ہوگا بائی دا وے. لیکن یہاں پہ اٹلی کا جہاں تک ہے نا، جب دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں انٹرسٹنگلی نہ پہلگام کا ذکر ہے اور نہ ہی ریڈ فورٹ نیو دہلی کے واقعے کا ذکر ہے. تو اس میں آئی ایم شیور اٹلی نے کہا ہوا کہ جی یہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات. تو ویل ڈن، پاکستان نے بھی کہیں نہ کہیں میرے خیال میں پہلے سے بریف کر دیا ہوگا، ہمارے جو سفیر ہیں روم میں انہوں نے بریف کر دیا ہوگا اٹلی کی حکومت کو کہ یہ بھارت چاہے گا. تو اٹلی نے ہمارے کنسرنس کو بھی سامنے رکھا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ. اور باقی جو ہے
وہ آلموسٹ وہی چیزیں ہیں, کوئی نتھنگ. آپ دیکھنا یہی ہے کہ سب ملکوں کے ساتھ ہر ملک کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اٹلی اور بھارت کی بھی ہو گئی ہے اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنرشپ. اب نئے نئے نام دیے جا رہے ہیں چیزوں کو, بالکل. حالانکہ بات وہی ہے جو پہلے ہی ہوتی ہیں. اور اب میلونی صاحبہ بھی جائیں گی بھارت, کب جاتی ہیں وی ڈو ناٹ نو, لیکن اوور آل ٹریڈ بھی بڑھ رہا ہے اور بلینز اینڈ بلینز اور ابھی بھی دیکھیے نا جو ہے 2029 تک کوشش یہ کر رہے ہیں اٹلی اور بھارت کا تک کہ 20 بلین یورو تک ٹریڈ چلا جائے, وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. تو بہرحال انٹرسٹنگ وزٹ تھا اور کامیاب وزٹ تھے میرے خیال میں. صحیح. سبسٹیٹیوٹ مل جائے گا یو ایس کا؟ مل جائے گا, دیکھیے کوشش تو کی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے لیے سائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں سے لیں گے اجازت. اللہ حافظ.